बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। क्योंकि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असहाबे पैगम्बर के औसाफ को बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं उनके औसाफ को बयान किया गया और उन्हीं औसाफ को हमें और आपको अपनाना ज़रूरी है। फरमाते हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैब, असहाबे पैगम्बर गैब पर ईमान लाते थे। व युक़ीमूना अस्सलात, और नमाज कायम करते थे। इसके बारे में तो पहले बात आ चुकी है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो उन्हें रिज़्क़ और माल अता किया है वह अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना यह सहाबा की सिफत है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जहाँ जहाँ पर इक़ामत सलात, नमाज के कायम करने का तज़किरा फरमाया है, वहीं पर ज़कात के अदायगी के बारे में भी तज़किरा फरमाया है। चूँकि नमाज या इबादत बदनी इंसान अपने अज़ाए जिस्म के ज़रिए से अदा करते हैं, और ज़कात या इबादत माली है कि माल के ज़रिए से अदा करते हैं। अच्छा, तो वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून के सहाबा के बारे में फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि हमने उनको जो माल दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते थे। उसी के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको ज़कात के अदा करने का मुकल्लफ़ बनाया है। और चूँकि ज़कात यह इस्लाम के अरकान खमसा में से यह तीसरा रुकन है, बज़ाहिर हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम ज़कात अदा करते हैं तो माल को बेकार ज़ाहिर करते हैं, माल को हलाकत में डालते हैं, माल को बर्बाद करते हैं। लेकिन चूँकि ऐसा हकीकत भी है, लेकिन चूँकि ज़कात अदा करने से अल्लाह के महबूब यानी जो फ़कीर है उनकी ज़रूरत को पूरी की जाती है। और इसी तरीके से अरबी ज़ुबान की किताब के अंदर फ़कीर को अल्लाह का महबूब करार दिया गया है, और जो फ़कीर है वो अल्लाह का महबूब है। जब बंदा ज़कात अदा करता है, उस फ़कीर की मदद करता है, उस फ़कीर की ज़रूरत को पूरे करते हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़कात के बदले में सवाब अता फरमाते हैं। चूँकि यह ज़कात अहम इबादतों में से है, और चूँकि ज़कात के वाजिब होने के जो वजह है कि आप इराद जानते हैं 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना होना या उसी के बकदर माल होने की वजह से ज़कात वाजिब होती है। इसी के साथ साथ यह भी जानना ज़रूरी है कि अगर ज़कात के माल तमाम के तमाम हलाक हो जाए तो फिर उसके ज़िम्मे से ज़कात भी साक़ित हो जाती है, ज़कात अदा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह भी जानना ज़रूरी है कि ज़कात के माल आपके पास मौजूद हैं, उन मालों में से कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो माबकिया जो हिस्सा है उसके अंदर भी उसी के हिस्सा के बकदर ज़कात अदा करना ज़रूरी है। और चूँकि जानते हैं ज़कात 2.5% अदा करते हैं, 2.5% क्या है अदा करते हैं। मसलन आपके ऊपर बतौर ज़कात के 200 रुपये हैं, तो 200 रुपये में क्या 5 रुपया अदा करना ज़रूरी है। और अगर 200 रुपये में से 100 रुपये बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, तो बाकी 100 रुपये रहा, तो उस 100 रुपये में 2.5 रुपये अदा करना ज़रूरी होता है। और चूँकि इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम, कि तुम ख्याल ना करो उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में तुम बुख़्ल करते हो, कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अपने फ़ज़ल से अता किया है कि वह तुम्हारे लिए बेहतर है। फरमाते बल हुवा शर्रुन लकुम, कि वह तुम्हारे लिए शर है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल व करम से जो माल अता किया है उसके अंदर बुख़्ल करते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते बल हुवा शर्रुन लहुम, के तुम्हारे लिए वही शर है। सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही इला यौमिल
صحیح تو وقونا ما بخلو بھی یوم القیامہ کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اسی مال کا توق ان کو پہنایا جائے گا۔ اسی لیے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ چونکہ صحابہ کی صفت کے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، کہ جب ہم مال کو خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر کمی محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں 10 روپیہ 5 روپیہ اس طریقے سے صدقہ کے طور پر نکالنے سے اللہ رب العزت اس کے ساتھ بہت بڑا احسان سے نوازتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کسی مصیبت کا ارادہ کیا ہو، کسی عذاب کا ارادہ کیا ہو سکتا ہے کسی حادثے کے شکار آپ کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہو، لیکن اگر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ رب العزت یا صدقہ ادا کرے تو اسی صدقے کے بدولت اللہ رب العزت آپ کو کیا ہے اس سے بری کر سکتے، اس سے بچا سکتے ہیں۔ تو بظاہر 5-10 روپیہ یہ بظاہر بہت کم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس 5-10 روپیہ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت بہت پیسے بھی بچا دیتے ہیں، بہت سارے عذائب اور مصائب سے بھی کیا محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کیا ہمیں اور آپ کو ادا کرنا چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کی صفت کا تذکرہ فرمایا کہ صحابہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے تھے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے تشریف لاتے تھے، اس پر ایمان لاتے تھے۔ تو اس پر ایمان لانا اور اس کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اولاً تو یہ بات سمجھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی کے بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس وقت مشرکین مکہ موجود تھے، اور چونکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اولاد عطا فرمائی تھی، اولاد عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد وفات پا گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد وفات پا گئی تو اس وقت مشرکین مکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید اور اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے تھے، تو مشرکین مکہ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہاً اور نازیب جملہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر جس آواز کو لے کر کے چل رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، ان کی تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یا مر جائیں گے یا گزر جائیں گے، تو ان کی بات کو آگے لے کر کے چلنے والا کون ہوگا؟ تو چونکہ اس طریقے سے مشرکین مکہ اپنے رواج اور اپنے ماحول کے مطابق اس طریقے سے گفتگو کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا جملہ استعمال کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور چونکہ مشرکین مکہ بھی اپنے ماحول کے حساب سے بول رہے تھے کہ جب بھی کوئی باپ کو لے کر کے کوئی مشن لے کر کے چلتا ہے تو اس مشن کو آگے لے کر کے اس کی اولاد چلا کرتی ہے، اس مشن کے وارث جو اس کی اولاد ہوتی ہے اس کو انجام تک پہنچاتی ہے۔ تو اسی کے حساب سے مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر جائیں گے اور ان کے چونکہ کوئی اولاد نہیں ہے، تو ان کے مشن کو، اس کے دین کو، اور یہ پورے دنیا کے اندر دین اسلام کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں، پھر دین اسلام کو پوری کائنات کے اندر کون پھیلائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی جسمانی اولاد نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ یہ بات تو صحیح ہے جس طریقے سے مشرکین مکہ بول رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس کے دین کو لے کر کے آگے چلنے والا کون ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ نہیں ہے، بلکہ یہ محمد رسول اللہ ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کرتے تو ان کی بات کو لے کر چلنے والے ان کی اولاد ہوتی جو کہ فوت ہو گئی ہے، لیکن چونکہ یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ محمد الرسول اللہ کی ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔ جب یہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو اب ان کے مشن کو لے کے جانے والے ان کی اولاد نہیں ہوگے بلکہ وہ تمام افراد ہوں گے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے۔ چونکہ دنیا کے اندر جو سلسلہ چلتا ہے وہ دو طریقے سے چلتا ہے، ایک تو انسان کا وہ باپ ہوتا ہے جس سے جسمانی باپ کہتے ہیں، ایک دنیا کے اندر سلسلہ اس سے چلتا ہے ایمان سے چلتا ہے جس کو ہم ایمانی باپ کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی اولاد نہیں ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی اولاد موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ جسمانی اولاد دنیا کے اندر نہیں رہی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی اولاد موجود ہے۔ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے قاسم فوت ہو گئے تو ان کی بات کو لے کر کے چلنے والے قاسم نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، ان کی اولاد جسمانی اولاد ان کے مشن کو لے کے چلنے والے نہیں ہوں گے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی اولاد یعنی حضرت عمر بن خطاب ہوں گے، حضرت عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے۔ اگر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات کرتے اور دین اسلام کو پوری کائنات کے اندر پھیلانے کی بات کرتے تو اس وقت مسئلہ تھا کہ ان کے مشن کو لے کے چلنے والی ان کی اولاد ہوتی، حضرت فاطمہ ہوتی، حضرت قاسم ہوتے اور ان کے حضرت ابراہیم جو ان کی اولاد کے نام ہے یہ سب ہوتے، لیکن چونکہ یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو اب ان کے مشن کو لے کے چلنے والے حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر بن خطاب ہوں گے اور دیگر تمام صحابہ ہوں گے۔ لیکن چونکہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، حضرت عمر بن خطاب بھی چلے جائیں گے، حضرت عثمان اور حضرت علی اور دیگر صحابہ بھی دنیا سے لے کر کے چلے جائیں گے، تو پھر ان کے مشن کو لے کے جانے والے کون ہوں گے؟ یعنی یہ جو بات آخرات کے سامنے آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں تو ان کے مشن کو لے کے چلنے والے صحابہ ہوں گے، لیکن جب صحابہ بھی دنیا سے گزر جائیں گے تو پھر ان کے مشن کو لے کے چلنے والے کون ہوں گے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، ان کا مقام بہت ہی عرفہ اور بلند ہے، اس وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اپنے وقت کے اندر رہے اور اس کے بعد دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے اور اسی طریقے سے ترتیب بار نبی پاک انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، لیکن چونکہ اور ان کی شریعت بھی منسوخ ہوتی رہی، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اللہ کے نبی بھی ہے اور اللہ کے خاتم النبیین بھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے بات کرتے تو ان کے مشن کو لے کے چلنے والے صحابہ ہیں، لیکن جب یہ خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہیں کہ یعنی کہ قیامت تک کوئی نبی اور آنے والا نہیں ہے بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے لے کر چلنے والے یا قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں۔ تو فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک
کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ان چیزوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیے۔ یعنی یہ دو چیز ہیں آخرات کے سامنے یہ بات آئی، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 مسئلہ، نمبر 2 عمل۔ عقیدہ کا تعلق دل سے ہے اور عمل کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس کے بارے میں ہمیں یقین اور اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ قرآن کریم جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم بھی برحق ہے، اور قرآن کریم کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ نبینا والسلام لے کر کے جو تشریف لائے ہیں وہ بھی برحق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ ماننے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی تک رہنا